अस्सलाम वालेकुम। गपशप विद हिजाब गुल में मैं हूँ आपकी होस्ट हिजाब गुल। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम आज पोस्ट प्रोग्राम है और अल्लाह ताला तबारक व तआला के बाबरकत नाम से इब्तिदा करते हैं जो तमाम जहानों का मालिक है। और आप सबकी खैरियत के लिए मैं दुआ गो हूँ। प्रोग्राम में अगर कोई मिस्टेक हो या कुछ हो तो मुझे पहली दफा की वो समझ के दरगुजर कीजिएगा। और आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, मामला कुछ इस तरह है कि हम जिस दौर से इस वक्त गुजर रहे हैं, एक आजमाइश का दौर है, कड़ी आजमाइश का दौर है। कोरोना बाद माहौल कुछ ऐसा हो चुका है कि मुसलसल उदासी और हमारे ऐसे प्यारे जो हमारे बहुत ही करीब रहते थे वो रुखसत होते जा रहे हैं। तो उनके मुसलसल ऐसे खबरें सुन सुन के हम एक डिप्रेशन में हर कोई जा रहा है, मुख्तलिफ नेचर की डिप्रेशन से। अच्छा, अब इस तमाम मसले को डिस्कस कैसे किया जाए? हम कोई मसाइल सुनने वाला नहीं है क्योंकि हर कोई उदास है, हर कोई परेशान है, हर कोई एक खौफ में मुब्तला हो चुका है। हमने ये तमाम चीजें डिस्कस करने के लिए, क्योंकि कोई हम मेडिकल का कोई हेल्थ का प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बगैर अद्वियात के क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी ऐसे शख्स को ढूंढे आज के दौर में जिसकी बातें सुन के हमें ऐसा लगे कि हमारी तमाम परेशानियां खत्म हो चुकी हैं और हम बहुत हंसी खुशी जो है वो अपनी तमाम मुश्किलात का सामना कर सके। आज मैंने अपने इस महफिल में जिनको शरीक गुफ्तगू किया है, मारूफ टीवी एक्टर, माशाल्लाह बहुत से उन्होंने अच्छे अच्छे किरदार किए हैं, जिनमें एक रीसेंट उनका किरदार ड्रामा इनकार में गुल्लू बादशाह के नाम से किया और बहुत जबरदस्त कैरेक्टर था। और मैं आपको जाती अपनी बात बताऊं कि जब गुल्लू बादशाह की डेथ होती है तो मैं रोना शुरू हो गई। हालांकि नेगेटिव कैरेक्टर था, लेकिन मुझे वो दुख हुआ कि इतना अच्छा इंसान मुझे लगा। अच्छा, तो दूसरा ये कि वो राइटर है और इतने अच्छे राइटर हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, और उनकी सबसे अच्छी बात ये कि मुस्बत बात करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं और शायर बहुत अच्छे हैं। और मैं उनका तारुफ कराने से पहले बल्कि पहले उनका तारुफ करने के बाद उनसे मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हिजाब ने क्योंकि आज सर इफ्तिखार इफ़ी साहब पहला इंटरव्यू है तो मेरा नाम बताना भूल गई जी। मुझे इफ्तिखार इफ़ी कहते हैं और मैं एक छोटा सा एक्टर, छोटा सा राइटर और छोटा सा शायर हूँ। नहीं सर, आप छोटे से शायर नहीं है, माशाल्लाह। आप बहुत ही जबरदस्त प्यारे इंसान हैं और आपकी शायरी, आपकी बातें, आप यकीन करिए जब मैंने पोस्ट लगाई तो मुझे इनबॉक्स में आके लोगों ने कहा कि हमारे मोस्ट फेवरेट शख्सियत हैं ये, जिनको आपने प्रोग्राम में बुलाया आज। तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और आपसे सर हमने आज सिंपली गपशप है, इजी हो जाए बहुत ज्यादा कि हमने ये डिस्कस करना है कि आखिर आपने माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स किए हैं और उनमें आप अपने उसको फीलिंग्स को लेके चलते हैं और आप बताते हैं जी कोई भी प्रॉब्लम है तो किस तरह से आप उसको एक्ट करते हैं ना। तो हम लोगों को क्या चीज ऐसी बता सकते हैं? पहले तो आप ये थोड़ा एक्सप्लेन करें लोगों को डिप्रेशन होता क्या है, यानी वो डॉक्टरों वाला डिप्रेशन नहीं बताइए, वैसे डिप्रेशन देखें जी एक परेशानी लिटरेचर है। वाला नहीं, लिटरेचर में भी वही इसकी डेफिनेशन है। एक परेशानी जब हमें होती है, सबको होती है, परेशानियों का शिकार हम रहते हैं। हजरत इंसान की जिंदगी से परेशानियां दूर नहीं की जा सकती। उनको जब बहुत ज्यादा हम परेशान रहने लग जाते हैं तो वो परेशानी डिप्रेशन में बदल जाती है और वो डिप्रेशन जो है हमारी बॉडी को मुतासिर करने लगता है और इसके बहुत सारे मतलब आप शिज़ोफ्रेनिक हो जाते हैं, आपको इंसोम्निया हो जाता है, आप क्या कहते हैं वो एक और हेलोसिनेशन का शिकार भी हो सकते हैं। और डिप्रेशन में रहना बहुत अच्छी बात नहीं। देखिए, डिप्रेशन हर दिमाग में मौजूद होता है, हमें उसको मैनेज करना होता है, हमें उसको चैनलाइज करना होता है और उसको चैनलाइज करना ही असल काम होता है। लेकिन आज क्योंकि बेरोजगारी भी है और लोगों
کہ پہلے حالات خراب تھے, اس کے بعد پھر یہ پینڈیمک اور گھروں میں قید رہنا, پھر موت کا خوف. سب سے بڑی بات, خوف کوئی بھی ہو, کوئی بھی خوف ہو, موت کا ہو, وہ اونچائی کا خوف ہو, کسی کو ٹریول سے مطلب ایئر ٹریول سے خوف آتا ہے, تو یہ ہمیں خوف زدہ کر کے دماغ کے اندر ہمارے مایوسی پیدا کر دیتا ہے. اور وہ مایوسی جو ہے ہمیں وہ زندگی کی رونقوں سے اور محبتوں سے اور آسائشوں سے دور لے جاتی ہے. تو ڈپریشن کی سمپل ڈیفینیشن یہی ہے کہ ایک پریشانی جو جب حد سے زیادہ تجاوز کر جاتی ہے تو وہ پھر ڈپریشن میں بدل جاتی ہے, اور پھر وہ انسان کو بہت زیادہ پریشان کر دیتا ہے, زندگی کی لذتیں چھن جاتی ہیں. اچھا میں تھوڑی سی کنفیوز یہ ہوئی ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لائیو ہیں اس وقت کہ نہیں جی ہیں. بالکل لائیو ہیں جی, آپ لکھا ذرا مجھے بتائیے گا. آ رہا ہے لائیو, اور ماشاءاللہ اچھا میری وال پہ لائیو 6 منٹ کا پروگرام ہو چکا ہے, جس میں سے صرف 1 منٹ میں نے بات کی ہے. نہیں میرے پاس اصل میں میرے فیس بک پہ آ نہیں رہا کہ ہم لائیو ہے, تو میں تھوڑی کنفیوز ہو رہی ہوں اس لیے آپ کو اپنے کہ ہم لائیو ہیں کہ نہیں ہیں. اس پروگرام کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ کو اپنے موبائل سے جہاں آپ نے اس کو شیئر کر رکھا ہے وہاں جانا پڑے گا اپنے پیج پہ, پھر وہاں سے آپ پڑھ سکیں گی کہ کون کیا پوچھ رہا ہے, کون کیا سوال کر رہا ہے. اگر آپ نے کسی بیٹے کو وہی ادھر چیک کرے حجاب گل پہ ہم لائیو ہیں یا نہیں ہیں, موسیٰ, کیونکہ میری وال پہ لائیو نہیں آ رہا. لیکن حجاب گل کو وہ ڈھونڈ نہیں پائیں گے. میری آئی ڈی آپ کے میسنجر سے نہیں, اس طرح چیک نہیں ہوگا. یہ تو میں نے اگر شیئر کر رکھا ہوتا نا, یا آپ ایڈ ہوتی میرے بیٹے کے ساتھ یا میرے کسی گروپ میں, تو وہاں ہمیں پتہ چل سکتا تھا. بہرحال آپ لائیو ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. لائیو ہیں, لیکن سر مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لائیو نہیں ہیں, کچھ گڑبڑ ہے. آپ لائیو ہیں, لکھا ہوا آ رہا ہے. سر میری وال پہ کیوں نہیں آ رہا؟ جی خواتین و حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں حجاب گل کو, اور وہ لائیو ہے زندگی پہلی بار, اور یہ پہلی بار لائیو آنے کی وجہ سے ان کو یہ ساری پرابلمز اٹھانی پڑ رہی ہیں, اور سر پھر یہ کمنٹس کہاں پہ؟ بلا وجہ کے ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہیں. کمنٹ صاحب بعد میں پڑھ لیں گے, کوئی بات نہیں میں ڈپریشن کے شکار نہیں ہو رہی, لیکن میں چاہتی ہوں مجھے بتا دے کہ میں لائیو ہوں اس وقت. جی آپ لائیو ہیں جی اس وقت. ذرا سر لائیو یہاں تو لکھا ہوا آ رہا ہے, لیکن میری فیس بک پہ کیوں نہیں آ رہا؟ اچھا آپ نے خیر چھوڑے اس بات کو. فیس آپ بک کو سر کنیکٹ کیا تھا. ہمیں بتا رہے تھے جی سر, آپ نے ابھی بات کی ہے کہ جو حالات ہیں, موت کا خوف ہے ہمارے اندر, اس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے پیدا ہو رہی ہے. تو اب کورونا میں ایک چیز جو بہت زیادہ ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان سے دور ہو رہا ہے, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی کیا کیا جائے ایسا کہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آ سکے سارے حالات میں؟ دیکھیے جی, پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں وہ تو ہمیں ہر صورت اس پہ عمل کرنا ہے. ہمیں سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے, اور اچھا ہے کہ میں جسمانی طور پہ دور ہو جاؤں لیکن روحانی طور پہ یا دل سے لوگوں کی عزت کرنے لگوں اور کچھ زیادہ قریب ہو جاؤں, زیادہ بہتر بات ہے. لیکن ہمیں ماسک یوز کرنا ہے, سینیٹائزر, ساری احتیاطی تدابیر سب کو پتہ ہے, یہ ہمیں ہر صورت کرنی پڑیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, میرے بہت سارے دوستوں کہتے ہیں یار مارتے جانا ہی ہے. اچھا مر جی تو جانا, لیکن موت کو ماسی نہیں کہنا. آقا دو جہاں سرکار مدینہ کے پاس ایک شخص آیا تو آپ نے پوچھا کس سواری پہ آئے ہو, تو انہوں نے بتایا کہ جی میں گھوڑے پہ آیا ہوں. تو سرکار نے پوچھا گھوڑا کہاں ہے, تو صحابی نے کہا کہ جی وہ تو میں اللہ اور اس کے رسول کے مطلب حوالے کر آیا ہوں جی یقین رکھتے ہوئے, تو وہ اس کی حفاظت کریں گے. تو آقا دو جہاں سرکار مدینہ نے فرمایا کہ پہلے جاؤ اپنے گھوڑے کی ٹانگ باندھ کے آؤ یا اس کو رسی باندھ کے آؤ, اس کے بعد اللہ پہ یقین کرنا. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے, اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرتا ہے اور وہ کرے گا بھی. اس سے بڑی بڑی وبائیں دنیا میں آئیں اور بڑے بڑے حادثات گزر گئے, کئی جنگیں ایسی خوفناک ہو گئیں, لیکن احتیاطی تدابیر ہر صورت کرنی ہے کیونکہ جان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور اس جان کو بچانا ہم پر فرض ہے. تو ہم نے موت کو ماسی نہیں کہنا, ہم نے تمام احتیاطی تدابیر کرنی ہے, لیکن یہ یقین بھی رکھنا کہ جس دن موت آنی ہے اس دن تو کوئی ٹال ہی نہیں جی سکتا. تو اس لیے اس کے اندر خوف پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ہوتا ہے. میں نے تو اس کے 2-3 طریقے نکالے تھے, اس میں بڑا کامیاب رہا. پہلا طریقہ میں نے یہ کیا کہ میں نے
ٹی وی دیکھنا بالکل چھوڑ دیا. ہاں جی. دوسرا طریقہ میں نے یہ کیا کہ فیس بک کی جنرل وال جو تھی اس کو چیک کرنا چھوڑ دیا. سر ایک مسٹیک یہ ہوئی ہے ہم سے, مسٹیک ہوئی ہے یا پتہ نہیں خود بخود ہی ہو گیا. ایک سیکنڈ, جو ہے نا یہ اونلی می پہ جا رہا تھا, ابھی کیوں جا رہا تھا یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. ایک سیکنڈ, اس کو میں نے پبلک کیا ہے تو اب یہ سٹارٹ ہوگا. جی پبلک ہو تو ہم چکا ہے. دوبارہ تو سے سٹارٹ لیتے ہیں. دوست نہیں پبلک کر دیا. تو السلام علیکم دوستو, یہ ہے حجاب گل, اور ان کو میں آپ اس سے پہلے پبلک کرنے سے پہلے 10 منٹ کا انٹرویو دے چکا ہوں, لیکن یہ اونلی می کے اوپر لائیو تھی. اب انہوں نے اس کو پبلک کر دیا, تو اب آپ یہ پروگرام دیکھ سکیں گے حجاب گل کے ساتھ. اور حجاب گل کا یہ پہلا پروگرام ہے جس کے اندر میں ہوں اداکار, رائٹر, ایک چھوٹا سا آرٹسٹ, ایک چھوٹا سا شاعر افتخار رفیع. اور مارکیٹ میں میری 2 کتابیں آ چکی ہیں. ایک کا نام چکر چھولے ہے, دوسری کا نام یوکے یاترا ہے. اور چکر چھولے روحانیت کا تسلسل ہے, اور جو اس کی تقریب رونمائی یوکے میں ہوئی تھی. اور جب میں وہاں سے یوکے سے واپس آیا تو پھر میں نے ایک سفر نامہ لکھا, اس کا نام رکھا یوکے یاترا. اور پھر اس سال فروری میں دوسری کتاب کی تقریب رونمائی کے لیے یوکے گیا تھا. تو میری مارکیٹ میں 2 کتابیں بھی آ چکی ہیں. اور حجاب گل کا یہ پروگرام کیونکہ پہلا ہے, اور حجاب گل ایک بہت اچھی ہوسٹ ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہے ان کو پروگرام میں آ کے. جی اب آپ آگے چلیں. یہ لائٹ جلا دیجیے. السلام علیکم دوستوں, آئی ایم سو سوری کہ ہم لوگ لائیو تھے 10 منٹ سے, لیکن میری وال پہ اونلی می کا کچھ چل رہا تھا. مجھے پتا نہیں تھا, لیکن مجھے یہ پتا چل رہا تھا کہ ہم لائیو ہونے کے باوجود کچھ گڑبڑ ہے. تو بہرحال وہ میری وال پہ بہت لیٹ آیا پروگرام, جیسے آیا تو وہ میں نے اس کو ٹھیک کر دیا, اور اب ہم لائیو ہو چکے ہیں. امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, خوش باش ہوں گے. آج ہم بات کر رہی ہیں ڈپریشن کے اوپر, تو جو ہمیں اس کی ایک چھوٹی سی جھلک جو وہ دکھا دی ڈپریشن نے نا. تو بہرحال ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت شخصیت اس ٹائم ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے. بہت ہی اچھے انسان, بہت خوبصورت مسکراہٹ کے مالک, اور بہت بڑے رائٹر, ایکٹر, پوئٹ, اور ایک بہت زیادہ لوگ کی اکثریت ان کو فالو کرتی ہے, پسند کرتی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا وہ جو میں نے تعارف کرایا تھا وہ آن ایئر نہیں کیا؟ وہ چلا گیا, وہ بھی آن ایئر بس کیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم نے دوبارہ سے کرایا آپ کا تعارف. اچھا جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, بہت شکریہ جناب, آپ نے سر, مجھے لائیو لیا, میں بہت آپ کا شکریہ, بہت شکر آپ نے گزار ہمیں ہوں. ٹائم دیا. ہمارا ٹاپک ہے آج کے پروگرام کا, کیا محبت ڈپریشن کا علاج ہے. اچھا, اب یہاں پر اس موضوع کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے, وہ ہمیں تھوڑا سا اس طرح سے ڈسکس کرنا ہے کہ جو ہمارے حالات چل رہے ہیں, جو اس وقت ایک اداسی کا سما بنا ہوا ہے, اور لوگ جو ہے اس سما کی وجہ سے مسلسل ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. تو آخر ایسا کیا کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس اداسی سے باہر نکل سکتے ہیں. تو اس اداسی سے ہمیں باہر نکالیں گے, ہمیں اشفاق صاحب کے فالوور, اشفاق صاحب کے مرید کہہ لے, ان کے شاگرد کہہ لے, ان کی صحبت میں بیٹھنے والا ایک ایسا انسان جس نے بہت عرصہ ان کی صحبت میں گزارا ہے. اور ان کی میں ایک آپ کو بہت اچھی بات بتا دوں, اچھے ایکٹر تو ہیں, خوبصورت آواز تو ہے ہی, ان کی آواز میں ماشاءاللہ سے قرآن پاک کا ترجمہ بھی موجود ہے, اور ماشاءاللہ سے جو ہے نعتیہ شاعری بھی کرتے ہیں, اور میں نے ان کی نعت سنی تھی, بڑی ماشاءاللہ سے خوبصورت تھی. اور مطلب ماشاءاللہ سے کہتے ہیں کہ ایک آل راؤنڈر ہے. سر کچھ عنایت کریں. جی دیکھیں جی, پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ وقت صرف پاکستان پہ نہیں, پوری دنیا کے اوپر ایک بہت برا وقت ہے, ایک پینڈیمک ہے, اور جس نے لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر رکھا ہے. اور جی انسان کو جو چند خوف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں جاتا ہے, ان میں سب سے بڑا جو خوف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے موت کا خوف. یہ پہلے نمبر کا خوف ہوتا ہے, اور یہ بہت سارے انسانوں میں موجود ہوتا ہے. اور یہ جب طاری ہوتا ہے تو ہم بہت اتنے پریشان ہو جاتے ہیں, اور ہماری خوشیاں ہم سے چھن جاتی ہیں, ہم نا امید ہو جاتے ہیں, اور ہمارا فوکس تمام اچھی چیزوں سے ہٹ کے, اللہ تعالیٰ کی عنایات سے ہٹ کے صرف اس بات پہ چلا جاتا ہے کہ میں نے ایک دن مر جانا ہے. اچھا, ایک انسان جب سے پیدا ہوا, یہ موت کا خوف یا ہائٹ فوبیا بھی ہوتا ہے, بہت سارے فوبیاز کے جی ساتھ یہ جیتا ہے.
اب آ کر یہ موت کا خوف بہت زیادہ اثر انداز اس لیے ہو گیا پوری دنیا کے لوگوں کے اوپر کہ اب ایک وائرس ہے اور وہ لگے گا اور وہ ہم وینٹیلیٹر پہ چلے جائیں گے اور پتنی مر جائیں گے، اور وہ 4-5% جن کی موت آنی ہے اس پینڈیمک سے، کووڈ-19 سے، اس میں ہم اپنے آپ کو شمار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں 100 میں سے اگر 4 نے مرنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو شمار کریں 96 کے اندر جنہوں نے نہیں مرنا جی، اور اس میں اللہ کی رضا سے یہ بات کریں کہ یار میں وہاں شامل ہوں 96 میں جنہوں نے صرف بیمار ہونا، چھینکیں چھوکیں مارنی، بخار ہونا اور ٹھیک ہو جانا اگر ہوا کرونا۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں احتیاطی تدابیر کرنی ہے، ہمیں بھرے ہوئے آدھے گلاس کو دیکھنا ہے بجائے اس کے کہ ہم آدھے خالی گلاس کو دیکھیں، ہمیں اپنا زاویہ فکر بدلنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈپریشن ایک بہت بری بلا ہے، مایوسی سے پیدا ہوتی ہے، خوف سے پیدا ہوتی ہے، اور پھر انسان کو زندگی کی لذتیں اچھی نہیں لگتی، بھلی نہیں لگتی، لیکن کوئی بھی انسانی دماغ ڈپریشن کے بغیر ہوتا نہیں ہے۔ تو ہمیں ڈپریشن کو مینیج کرنا ہوتا ہے، اس کو چینلائز کرنا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ اتنے ہم پریشان یا اتنے خوف کا شکار ہو جائیں کہ ہم زندگی سے دور ہو جائیں۔ تو اس کے اندر ایک تو سب سے بڑی ہیلپ جو کر سکتے ہیں وہ ہم خود ہیں، جو اپنی ہیلپ کر سکتے ہیں، ہماری مدد کوئی اور نہیں کر سکتا۔ انسان واحد وہ شخص ہے جو اپنی مدد آپ کر سکتا ہے، اور اس کے لیے مائنڈ میکنگ کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے میں حاضر بھی ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک سماجی سہارا بہت بڑی چیز ہوتا ہے۔ آپ نے پریشان ہو کر اپنی سہیلی کو فون کیا کہ یہ کرونا بہت پھیل رہا ہے، اور وہ آگے سے کہ ہاں جی ہاں وہ میری خالہ بھی مر گئی، اور میری پھپھو کی جو تھی وہ بیٹی اس کی ساس بھی مر گئی، اور وہ فلاں ہو گیا 1,82,000 لوگ۔ وہ بھائی آپ تمام لوگ اپنے آپ کو اس 1,82,000 میں شمار کیوں کرنے لگے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں ان 96% میں سے کیوں نہیں ہوں جنہوں نے بچ جانا ہے اس بیماری سے، وبا سے؟ تو ہم جب پازیٹیو سوچتے ہیں اور اچھا سوچتے ہیں تو ہمیں ایک سپورٹ ملتی ہے۔ پھر جو سماجی سہارا جس سہیلی کو آپ نے فون کیا تھا وہ آگے سے یہ کہ او یار بکواس ہے جاب، کچھ بھی نہیں ہونا، کیا ہو گیا یار، اب تو یہ ویسے دم توڑنے والا ہے، اور ویسے بھی کوئی بھی وبا اتنا زیادہ تھوڑا چلتی ہے، پوری دنیا نے کنٹرول کر لیا، پاکستان بھی کنٹرول کر لے گا۔ ہاں یہ ہے کہ ہم اپنی احتیاطی تدابیر رکھیں، سوشل ڈسٹینس رکھیں، اور ہونا کچھ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا محبت ڈپریشن کا علاج ہے؟ تو آپ تھوڑا سا یہ مجھے ایکسپلین کریں کہ ہم کوئی بھی انسان اگر ڈپریشن میں ہے تو محبت کیسے اس کو ڈپریشن سے نکال سکتا ہے؟ وہی گزارش کر رہا ہوں۔ دیکھیں جی، محبت تو ہر بیماری کا علاج ہے۔ محبت سے بات کریں، جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں ان سے رویہ بہتر رکھیں، ان سے زیادہ بات کریں، ان سے زیادہ ملیں، ان کو سماجی سہارا بڑا ضروری ہوتا ہے، دوستوں کا، رشتہ داروں کا سہارا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اور جب آپ اس کو محبت سے کوئی بات سمجھائیں گے اور اس کو احساس ہوگا کہ کوئی اس کی بہن یا اس کا بھائی یا اس کا دوست یا اس کا رشتہ دار اس کے لیے فکر مند ہے، تو وہ یقیناً اپنا فوکس بدلنے پر راضی ہو جائے گا۔ تو پیار کا میٹھا بول جو اس کا دل خوش کرے گا، جس طرح میں نے بھی کہا یہ محبت کی نشانی ہے کہ یار میں 96 کے اندر اپنے آپ کو شمار کروں، آپ تمام کو جنہوں نے نہیں مرنا اس پینڈیمک سے، کووڈ-19 سے نہیں مرنا ہے۔ ہم ان 4% میں نہیں ہیں جن کو وینٹیلیٹر پہ جانا ہے اور وہ مر جائیں گے، بلکہ ہم تو 96% بھی نہیں، ہم تو ان لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کریں جن کو کرونا ہونا ہی نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے، اور پازیٹیوٹی جو دیکھیں، خوف جو ہے نا، خوف وہ انسان کو مار دیتا ہے۔ خوف نے بڑی بڑی سلطنتیں ختم کر دی، خوف نے بڑی بڑی جنگیں کروا دی، خوف نے گھر برباد کر دیے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر آپ غائب ہو گئے تھے لیکن شکر الحمدللہ واپس آ گئے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آ رہی ہے، آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ حجاب، اگر میری آواز آپ کو آ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ مجھے دوبارہ آنا پڑے گا۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، آ رہی ہے، آپ بھی آ رہے ہیں، اب آواز کیا بھی آ کریں؟ اب رہی ہے، دراصل ہوا یہ ایوری ہے تھنگ کہ از مجھے آئی اوکے۔ تھی کال، میں نے کاٹ تو دی ہے، لیکن اب ایشو یہ آ گیا کہ میری آڈیو چلی گئی۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو میں بولتا رہتا ہوں، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔
اور دوبارہ سر آپ کو ایڈ آواز ہونے نہیں آ کی رہی کوشش میری؟ کر رہا ہوں. اب اٹ از اپ ٹو یو کہ آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں بولتا رہوں. نہیں سر آپ کی آواز مجھے، میں جواب دے رہی ہوں، آپ آواز کو نہیں آ آنسر رہی کر رہی ہوں. سر آپ کو آواز میری نہیں جا رہی؟ آواز جا چکی ہے. میں میرا خیال میں ایگزٹ ہو کے دوبارہ آتا ہوں. اوکے میں ایگزٹ ہو کے دوبارہ ان ہوتا ہوں. جی سر ابھی دوبارہ سے آ جاتے ہیں کیونکہ شاید ان کے کوئی پرابلم ہو گیا آواز میں، اور اگر ہمارے بھی یہاں سے کچھ پرابلم ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. اور اتنی دیر میں جب تک واپس آتے ہیں میں کمنٹس دیکھ لیتی ہوں آپ لوگوں کا، تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ پروگرامز میں کیا چل رہا ہے پروگرام میں. ٹھیک ہے سر آ رہے ہیں، ٹھہرے میں ان کو لے لوں ذرا ایک سیکنڈ. جی میں آ چکا ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں معافی چاہتا ہوں جی. وہ آواز آ گئی میری؟ جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی الحمدللہ. اچھا تھوڑی تو دیر کے لیے میں آپ کے نیٹ کا شاید پرابلم آیا ہے. جی مجھے کال آ گئی تھی دوست کی، اور میں نے جب کاٹی ہے تو پھر وہ اچھا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہر طرح کی خوشی میسر آتی ہے میٹھے بول سے، محبت سے، پیار سے. جی میں اگر آپ کے اندر نقص نکالوں گا، میں اگر آپ کو ڈراؤں گا، مطلب میں کہتا ہوں نہیں حجاب ایسا کام نہ کرنا، آپ لائیو نہیں کر سکتی، یہ تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے تو بڑا کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے، یہ تو لوگ فلاں کرتے. آپ کبھی بھی لائیو نہ جاتی. جی آپ نے مجھے کہا کہ میں فرسٹ ٹائم لائیو جا رہی ہوں، جی میرا استحقاق تھا، میں آپ سے کہتا کہ حجاب پہلے آپ 10-15 شوز کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیری کیسے کرتے ہیں شو کو، تو اس کے بعد مجھے بلائیے گا. میں نے ایسا کچھ نہیں کہا آپ کو. یہ جی انسانوں سے سر محبت اور پیار کا ایک جیسچر تھا. جس طرح آپ نے بالکل. کہا کہ میں لائیو نہیں تھی، اونلی می تھی، پبلک نہیں تھا، تو میں نے انٹروڈکشن کروا دیا. یہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، میں نے آپ کو تھوڑی سی گنجائش دی تھی، ایزی کیا تھا تاکہ آپ بات کر سکیں، آپ سوال کر سکیں. تو ہم کوئی بھی شخص جو ڈپریشن کا شکار ہو جائے اس کے ساتھ میل ملاقات چیزیں، اور آپ کی محبت اس کو زندگی کی طرف واپس لے آئے گی، اس کے اندر جینے کی تمنا پیدا جی ہو جائے گی، اس کی مایوسی ختم ہو جائے گی. اب آپ سوال کریں اچھا نہیں سر، تو میں تو بولتا رہوں گا. یہاں سے ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ محبت جو ہے وہ ڈپریشن کا علاج ہے، تو پھر بہت سے محبت کرنے والے اتنے ڈپریشن میں کیوں ہوتے ہیں؟ اچھا سب سے زیادہ بڑا وہ اچھا، خوشیاں کیوں کرتے ہیں؟ بہت اچھی آپ نے بات کی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ میں یہ اکثر لوگوں کو نا مجھے کئی لوگ برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں کہ اپنی عمر دیکھ اور محبت کا پرچار کرتا تجھے شرم نہیں آتی. دوستو میں اس محبت کا پرچار کرتا ہوں جو میرے اللہ اور میرے نبی نے مجھے حکم دیا ہے انسانوں سے محبت کرنے کا. میں لڑکی اور لڑکے کے عاشقی اور معشوقی کی بات، اس کو محبت کی بات نہیں کرتا. میں پیار اچھا اور محبت کی بات کرتا ہوں. میں بھی بابا بلے شاہ اگر بات کرتے ہیں محبت کی، یا بابا اشفاق احمد صاحب بانو قدسیہ جس محبت کی بات کرتے ہیں، وہ انسانوں سے محبت کی بات کرتے ہیں. تو لوگ جب اس جی پہ شاعری کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عاشقی معشوقی کی بات کریں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. میں انسانوں جی سے انسانوں کی محبت کی بات کرتا ہوں. تو جو لوگ ڈپریشن میں بالکل جاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انحراف کرتے ہیں سوسائٹی سے، اخلاقیات سے انحراف کرتے ہیں اور قانون سے. تو پھر جب وہ اس طرح کا تعلق میں بن جاتے ہیں جس کو وہ چاہت کا نام دیتے ہیں یا محبت کا نام دیتے ہیں، پھر جب والدین شادی نہیں ہونے دیتے تو پھر خودکشیاں ہوتی ہیں، اور کوئی لڑکی لے کے بھاگ جاتا ہے، کچھ بڑے معاملات ہو جاتے ہیں. تو جی محبت قطعاً وہ نہیں ہے جو لڑکی لڑکے کے درمیان ہوتی ہے. اس کو ہم پھر کبھی ڈیفائن کریں گے کہ وہ کیا ہوتا ہے. لیکن میں جس محبت کی بات کرتا ہوں، شعراء کرام جس محبت پہ لکھتے ہیں، اور آقا دو جہاں سرکار مدینہ نے جس محبت کا ہمیں حکم دیا ہے، وہ بندے سے بندے کی محبت، یعنی کہ اس کی خدمت کرنا، اس کی سیوا کرنا، اس کے لیے آسانی پیدا کرنا. جی سر آپ کی ایک نظم میں پڑھنا چاہ رہی ہوں محبت کی جو آپ نے لکھی ہے. جی عطا کیجیے. محبت ایسا رستہ ہے کہ جس پہ چلنے والوں کو
हजारों हासतों की नफरतों को सहना पड़ता है, रकीबों की रकाबत हौसले को तोड़ देती है, बड़ी तकलीफ होती है, मगर ये भी हकीकत है, हजारों हासतों की नफरतों के बहरे कुलज़म का मोहब्बत आखिरी साहिल, मोहब्बत की आदत है, मोहब्बत की ये सुन्नत है, जमाने भर के सारे शातिरों की सारी चालों से मोहब्बत जीत जाती है. बहुत वाह वाह खूबसूरत. वाह। और सर आप अपनी खूबसूरत एक जो हाँ जी, एक बार फिर आपकी मेरी आवाज खूबसूरत चली गई। गजल है वो आप इनायत कीजिए. हेलो हेलो। जी मुझे अस्सलाम फिर वालेकुम, वापस जाके आवाज आना आ रही है? पड़ेगा। आप माफी चाहता हूँ। अच्छा जी. अच्छा सर ने पहले से एक्सक्यूज किया था कि मेरी कॉल अगर आएगी तो मुझे जाना पड़ेगा, तो आई थिंक सो उनकी फिर कोई कॉल आ गई है. तो बहरहाल हम बात कर रहे हैं मोहब्बत के हवाले से, डिप्रेशन के हवाले से. क्या है सर? आई थिंक सो. जी आ गया। जी जी आ गए. अच्छा जब आपने मैं दो बातें करना चाह रहा हूँ। आपने बहुत खूबसूरत नज़म पढ़ी, क्योंकि आज़ाद नज़म पढ़ना सबसे मुश्किल तरीन काम होता है। और आपने जिस तरह बहुत से शुक्रिया. बहुत स्ट्रेस उसके लिए, ख़ास तौर पे आपकी अदायगी और शीन काफ जो आपकी है बहुत अच्छी है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जज़ाकल्लाह खैर. कि आपने मेरी नज़म पढ़ के उसको इज्जत बख्शी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया. आप खुद सुनाइएगा, आप कितने खूबसूरत आवाज है. और मैं आपसे एक गाना भी सुनूं कि आपने एक जगह गा रहे थे, मैंने आपकी वीडियो में सुना था, वो गाना भी आपसे सुनना है. बड़ा अच्छा. आपको मैं एक बात बताऊं, आपकी आवाज गाते में ज्यादा खूबसूरत है. आपको ये किसी ने बताया? ये पहली लड़की है जो मुझे कह रही है। मुझे तो सब मैं कहते बता रही जाना। हूँ, गाते में आपकी आवाज ज्यादा खूबसूरत. जी. नहीं बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नवाजिश. तो आपकी वो जो मैं गजल है, मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, वो सुना दीजिए. जी मैं बिल्कुल सुनाता हूँ. वो ये है कि मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ. वाह. मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, वफाएं याद रखता हूँ, जफाएं छोड़ देता हूँ. वाह. खुले रखता हूँ दिल के रास्ते नाराज लोगों पे, खुले रखता हूँ दिल के रास्ते नाराज लोगों पे. मैं वापस आने वालों की खताएं छोड़ देता हूँ. मैं वापस आने वाह. वालों की खताएं छोड़ देता हूँ. बहुत शुक्रिया. और मैं सब लोगों से मिलता हूँ, अदब से बात करता हूँ. मैं सब लोगों से मिलता हूँ, अदब से बात करता हूँ. ये शोहरत और बुलंदी की हवाएं छोड़ देता हूँ. छोड़ और देता हूँ. शेर देखिएगा कि तकब्बुर शोर करता है, करो तजलील लोगों की. वाह. तकब्बुर शोर शोर करता करता है, है. करो तजलील लोगों की. मैं अपने नफ्स की सारी सदाएं छोड़ देता हूँ. वाह. मैं अपने नफ्स की सारी सदाएं छोड़ देता हूँ. और आखिरी शेर है कि कोई दिल को दुखाए मुस्कुरा के बात करता हूँ. वाह. कोई दिल को दुखाए मुस्कुरा के बात करता हूँ. नबी को याद रखता हूँ, खताएं छोड़ देता हूँ. क्या नबी कहना, को क्या याद कहना. रखता हूँ, खताएं छोड़ देता हूँ. मैं लोगों वाह. से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, वफाएं याद रखता हूँ, जफाएं छोड़ देता हूँ. छोड़ देता हूँ. जबरदस्त. अगर हम सब ऐसे हो जाएं तो ये जो माशरा है, तो ये बिल्कुल कहते हैं ना कि इसकी वो बदल जाए. माशाल्लाह काया बहुत पलट जाए. खूबसूरत मैसेज आपने दिया. अच्छा सर, आपसे एक सवाल करना है. आपका एक मैंने इंटरव्यू सुना था, उसमें आप जिक्र कर रहे थे अपने एक ड्रामे का, ताल्लुक ड्रामा हाँ का. जी. मैंने वो क्लिप्स देखे जाकर ना, तो उसमें उस ड्रामे में आपने जो कैरेक्टर किया था, वो एक ऐसे इंसान का था जो, जिसका रंग बहुत काला है, वो और उसको एक लड़की पसंद करती है, उसकी आवाज सुन के उससे मोहब्बत करने लगती
اور وہ سے شادی کر لیتی ہے, وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے, شادی اس لیے کر لیتی ہے کہ وہ اندھی ہوتی ہے. ڈرامے میں یہ دکھایا گیا. کیا آپ کو لگتا ہے ریئل لائف میں ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی, اس سے زیادہ ہوا ہے. ہمیں اچھا دراصل بریکنگ نیوز میں نا ہمیشہ یہی بتایا جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا, فلاں نے فلاں کے گھر میں ڈاکہ مار لیا, فلاں کی بیٹی نے فلاں کی عورت کے گھر جا کے ہنگامہ برپا کر دیا, یا فلاں ایکٹر نے جی طلاق دے دی. نیگیٹو ایلیمنٹس دکھائے جاتے ہیں. ہمیں کبھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ فلاں نے فلاں کے لیے کیا قربانی دے دی, فلاں نے فلاں سے ایگزیکٹلی. شادی کر کے اس کے لیے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں جب ہم جوان تھے اور جی ہم اسٹریٹ تھیٹر کیا کرتے تھے, آج میں یہ بات جی بتا رہا ہوں اور میں نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ ایک بڑا شخص ہے, بڑا آدمی ہے اس وقت, لیکن یہ بتانا ضروری ہے. تو جی میں کیونکہ دن میں اشفاق صاحب کے پاس بیٹھتا تھا, ڈاکٹر سجاد صاحب کے پاس بیٹھتا تھا, ان کی باتیں سنتا تھا اور اسٹرگل کر رہا تھا. اس وقت مجھے کوئی نہیں جانتا تھا, میں 2 سال کا ڈپلوما کر کے آیا تھا ایکٹنگ اسکرپٹ جی رائٹنگ اور اس کا. تو ہم نے نا ایک تھیٹر بنا لیا, اس کا نام رکھا ایوریسٹ ڈرامٹک سوسائٹی, اور بہت سارے لڑکے. اب ان تمام لڑکوں میں سب سے زیادہ عمر میری تھی, میں 27 سال کا تھا, باقی سارے کچھ 16 سال کا, کوئی 20 سال کا, کوئی 22 سال کا, کوئی 24 سال کا. جی تو ہم نے اسٹریٹ تھیٹر شروع کر دیا. اب کماتا صرف میں تھا, اس میں سے 1-2 لوگ اور تھے جو کماتے تھے, جو اچھا نوکری کرتے تھے. تو ہم نے اسٹریٹ تھیٹر وغیرہ یہ کرنا شروع کر دیا. تو وہاں اس وقت میں بیٹھ کے جب اشفاق صاحب سے کچھ بھی سن کے آتا تھا داستان سرائے سے, تو شام کو بچوں کو بتاتا تھا میں کہ بچوں, اگر انسان ایک چہرے پر بھی مسکراہٹ لے آئے تو وہ اس کی زندگی کا حاصل ہے, اس کی زندگی کا پیدا ہونے کا مقصد پورا. اس طرح کے تقریریں جذباتی اور محبت والی میں باتیں کیا کرتا تھا اس وقت. جی میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا جو بڑی محبت رکھتا تھا, آج بھی وہ ایک بہت بڑا آدمی ہے, میں نام نہیں لوں جی گا اس کا. اس نے مجھے کال کی اچھا اور اس نے مجھے کہا جی کہ فلاں دن میرا ولیمہ ہے, آپ نے آنا ہے. اچھا اور مجھے بڑی خوشی, میں نے بڑی مبارکباد دی. برات پہ اس نے نہیں بلایا تھا, تو میں سمجھ گیا کہ یار یقیناً کیونکہ لڑکی والوں کے گھر جانی ہوتی ہے برات, تو کم لوگ جائیں گے, تو کوئی بات نہیں. تو میں جی ولیمے پہ جب گیا, جب ولیمے میں داخل ہوا اور میں نے اسٹیج پر دیکھا تو ایک خوبصورت شہزادہ بیٹھا ہوا ہے, وہ بچہ میرا اسٹوڈنٹ, اور اس کے پہلو کے اندر جو دلہن ہے وہ عمر میں بھی اس سے بڑی ہے اور شکل و صورت میں بھی اس کے جیسی نہیں ہے. اور مطلب میں تو بڑا پریشان ہو گیا دیکھ کے. اچھا یہ سارا وہ وقت ہوتا اچھا ہے جب میں اشفاق صاحب کے پاس سے آ کے جب باتیں بیان کرتا تھا, تو یہ وہ وقت تھا کہ میں بیان ہی کرتا تھا, عمل عمل کوئی نہیں کرتا تھا ان کے اوپر. تو اچھا میں نے اس کو دیکھا, دیکھ کے میں نے اس کو پکڑا اور بازو, اور میں سائڈ پہ لے گیا دولہا کا. میں کوئی ہے کی کیتا ہی صحیح. کہتا سر شادی. ہوں تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہتا وہ, میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہمارے ہمسائے کے اندر ایک لڑکی ہے جس کو شوگر ہے اور جس کی عمر بھی نکل چکی ہے شادی کی, اور وہ بڑی چڑچڑی بھی ہے, اور اس کو جی کئی ملٹیپل ڈیزیز بھی ہو گئی ہیں, اس کی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں. میں نے کہا, کہنا جی میں ادھر بیاہ کر لیا. ہوں تو میں ہوں کیا لو, یہ کیا کیوں شادی کی؟ اس نے مجھے ذلیل کر دیا, اور ساری زندگی اچھا یہ واقعہ میں پہلی دفعہ سنا رہا ہوں, یہ واقعہ میرے دل میں رہے گا. اس نے کہا سر جی تسی تو کہندے سو کہ زندگی میں کسی کے ایک کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئیں تو سمجھے کہ زندگی کا حاصل وہ ہے اور زندگی کا مقصد حل ہو گیا. اور آپ یقین واہ کریں میں شرمندہ ہو کے رہ گیا. اچھا پھر میں یہ کہتا تھا کہ جہیز نہیں لینا, اس بچے نے کچھ جہیز نہیں لیا. اچھا تو ہاں جی, اور چونکہ ہمیں عادت ہے برائیاں بیان کرنے کی, ہمیں عادت ہے اعتراض کرنے کی, ہمیں عادت ہے بریکنگ نیوز کی جس میں کوئی نیگیٹو جی بات ہوتی ہے. تو یہ والی جو جی آپ نے محبت کی باتیں کی, میرا ایک دوست ہے بہت اچھا شاعر ہاں جی ادیب ہے, اس نے ایک ایسی خاتون سے شادی کی, لڑکی سے جن کی عمر بھی زیادہ تھی اور جو چلنے پھرنے سے معذور تھی. اور صحیح. کئی میرے دوستوں نے ایسی عورتوں سے شادی کی ہیں جن کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی اور ان کو پتا تھا اولاد نہیں ہو سکتی. کئی اچھا میرے جاننے والوں نے ایسی عورتوں سے شادی کی جن کو 2 طلاقیں ہو چکی تھی, انہوں نے تیسری شادی کر کے اور اس کے بعد وہ سیٹ ہیں. تو یہ دراصل یہ بہت قصے ہمارے ارد گرد ہی ہوتے ہیں, اور یہ محبت کے ہی چمتکار ہیں. مجھے ابھی ایک کال جی آئی, میں نام نہیں بتاؤں گا, مطلب دنیا کے کسی خطے سے مجھے کال آئی,
اور ان صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کی صرف خدا خوفی اور نیکی کے لیے کہ جس کے جو دنیا میں ٹوٹل 51 مریض ہیں اس بیماری کے 51 اچھا اور وہ ایسی ڈیزیز ہے کہ جس کے لیے مطلب اس کا فوڈ تک جو ہے نا وہ میڈیکیٹڈ ہوتا ہے اس میں اور اس کے اندر اس کو بہت سارے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے. اس کی بیوی اس کو بھول جاتی ہے, اس کو یاد دلانا پڑتا ہے. وہ کئی دفعہ پولیس کو کال کر دیتی ہے کہ میرے گھر میں مرد آ گئی, کون ہے. اچھا وہ مطلب ایک عجیب سی بیماری ہے اور وہ جب مرضی پیرالائز ہو جاتی ہے. پھر محبت اور پیار اور دوائیاں اس کو پھر کھڑا, مطلب ہیں ایسے لوگ ہمارے ارد گرد ہیں. ہم بیان نہیں کرتے. ہاں جی, ہم بیان نہیں کرتے. دیکھیں یہ سب کچھ محبت ہی ہے سر. یہ جو ہمارا یہ جو ہاسپٹل ہے شوکت خانم یا یہ جو ابرار الحق کا ہاسپٹل ہے, یہ محبت کے تاج محل ہے, یہ محبت کی نشانیاں ہیں. ہمیں نظر نہیں آتی ہیں دراصل. ہمیں محبت ہے, ہمیں اپنے باپ کی محبت نہیں نظر آتی جس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابا جی تسی کچھ چنگا کام کیتا ہوندا تے ساڈے حالات بھی ٹھیک ہوندے. یا اپنی ماں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امی جی تانوں کی پتہ. ہم پر سب سے زیادہ محبت نشاور کرنے والے یہ دو ہستیاں ہوتی ہیں, ایک باپ ایک ماں. تو ہم اندھوں کو جب وہ نظر نہیں آتے تو محبت کرنے والے ان کو کہاں نظر آئیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اب ہم تھوڑے سے کمنٹس لے لیتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور ان کے سوالوں کے جوابات ساتھ ساتھ کچھ. اچھا یہ تھوڑا سا سائلنٹ پہ لگا لیں, ایک سیکنڈ. اچھا سر آپ گانا سنائیں مجھے, وہ والا گانا جو میں نے سنا ہے آپ کا. اچھا مجھے گانا گنا کوئی نہیں آتا. نہیں آپ ایک گا رہے تھے گانا سیر کرتے ہوئے. نہیں وہ تو میں نے ویسے ہی گا دیا تھا. لیکن ابھی ہمیں سنا دیجیے نا, آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے, آپ کو پتا نہیں ہے. میں آپ کو نواز شریف کے 2 اشعار سنا دیتا ہوں. جی جی. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت زبردست, بہت خوبصورت. اچھا لوگوں نے سوالات کی ہیں, سوالات نہیں کیے, زیادہ تر تعریف کی ہے آپ کی. درویش کلندر کہہ رہے ہیں کہ سر آپ آج بھی جوان ہیں. ارے تھینک یو. ماشاءاللہ سر خوب واک کرتے ہو, میں ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہی ہوں جب یہ واک کر رہے ہوتے ہیں, مطلب دیکھ رہی ہوتی ہوں ان کا لائف. اچھا درویشی کہتے ہیں کہ جو کسی کے کام نہ آئے وہ زندگی کیا ہے. اور رشید صاحب کہتے ہیں کہ بہت اچھی شاعری کرتے ہیں. اور کاشف فرید کہہ رہے ہیں کہ سر بہت خوبصورت باتیں کر رہے ہیں آپ. اور ہمارے ساتھ اچھا اس میں مسئلہ ایک تھوڑا سا یہ ہے کمنٹس کا کہ کمنٹس جو ہے نا وہ نظر تھوڑا لیٹ آتے ہیں, تھوڑا پرابلم ہے اس ایپ کا, یا تھوڑا سمجھنے میں ٹائم لگے گا یا جس طرح سے. اچھا سر گلو بادشاہ, تھوڑا سا گلو بادشاہ کو, کیونکہ مجھے تو گلو بادشاہ نے صحیح رلا دیا تھا جو آپ نے یہ. دراصل ہوا یہ تھا کہ پچھلے سال 2019 میں جا رہا تھا اپنی کتاب چکر چھولے کی تقریبات کے لیے 11 مارچ کو
यूके जा रहा था, तो मुझे काशिम निसार साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे मोहसिन डायरेक्टर हैं, मेरा प्यारा भाई है और बहुत बड़ा मोहसिन है मेरा, काशी भाई की कॉल है, उन्होंने कहा यार 6 दिन दे दे मुझे, एक रोल है बड़ा मजे का और तू कर सकता है वो मैंने कहा सर मैंने तो जाना है, 7-8 दिन तो रह गए हैं, मेरी बीवी मैंने लित्र मारेगी। कहते नहीं ये तूने करा दे, तेरी मेहरबानी। वो जी मैंने करवा दिया, जाते मैं ऐसे शुगर में करा के मैं यूके चला गया। 11 मार्च को मेरी फ्लाइट थी यूके की और 11 मार्च को पिछले साल उसकी पहली एपिसोड थी। जब मैं यूके से वापस आया वो हिट हो गया। तो दरअसल गुल्लू बादशाह कुछ भी नहीं था, वो एक मेरे रब की अता थी। अल्लाह ताला जब किसी को नवाजने पे आता है तो वो गुल्लू बादशाह के 16 सीन हो उससे नवाज देता है, और जब उसने नहीं देना होता तो पूरे सीरियल में आप लीडिंग रोल कर लें, अल्लाह ताला आपको इज्जत नहीं देता। तो गुल्लू बादशाह कुछ भी नहीं था, मेरे अल्लाह की अता थी। सर आपने भी ये वाली जो बात की है, इससे मुझे ऐसे ख्याल आया कि जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या उदासी का शिकार हो जाते हैं, क्या अल्लाह पे यकीन क्या कम होता है? देखें, पहले याद रखिएगा, जिसको अल्लाह पे यकीन नहीं होता वही डिप्रेशन में जाता है। अल्लाह नाम है उम्मीद का, अल्लाह नाम है अता का, अल्लाह नाम है रहमानियत का, रहम का, करम का। तो यकीनन जब आप उम्मीद को छोड़ेंगे तो नाउमीदी की तरफ जाएंगे ना। तो ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कि आपका एतकाद कम हो जाता है। जी सॉरी जी, आपका एतकाद कम हो जाता है, एतकाद कम हो जाता है जी। क्योंकि अल्लाह ताला अगर हम कुरान तर्जुमा, मसला आपकी आवाज में तर्जुमा भी मौजूद है, जब हम तर्जुमा पढ़ते हैं तो उसमें अल्लाह ताला इतने स्ट्रांगली बंदे से कहते हैं ना कि तुम मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, जब तुम मुझसे मुस्तरिब हो तो मुझसे मांगो। देखिए जी, बात दरअसल ये तो है, अगर हम उसको मेरे ख्याल में अगर हम उस पे फॉलो करें तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीजों से बहुत हद तक। अच्छा, क्योंकि आपकी सारी आवाज कट गई, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। वो जो अल्लाह ताला ने कहा फरमाया ना कुरान पाक में, जी सर, मेरा हदीस कुदसी है शायद, अल्लाह मतलब कमी बेशी अल्लाह ताला माफ फरमाया, वो ये है कि इब्न आदम, एक तेरी रजा है एक मेरी रजा है, अगर तूने अपनाया उसको जो तेरी रजा है तो मैं थका दूंगा तुझे उसमें जो तेरी रजा है, और अगर तूने अपनाया उसको जो मेरी रजा है तो मैं दे दूंगा तुझे वो भी जो तेरी रजा है, और फिर होगा वही जो मेरी रजा है। तो दोस्तों जो सुन रहे हैं उनके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि जब मुझे बड़े आराम से बात समझ आ चुकी है कि रजा इलाही है मुझे यहाँ आना और यहाँ से जाना, लेकिन ये मेरा काम है कि मैं ये बात जानने की कोशिश करूं कि मुझे भेजा क्यों गया है और मुझे अल्लाह की रजा में कैसे राजी होना है। तो जो लोग इस फलसफे को जान लेते हैं कि वो दुनिया में क्यों आए हैं, तो वो फिर आपको सेंट और सूफी और बुजुर्ग मिलते हैं, और जो इस बात को नहीं जान पाते वो मेरे ऐसे बेवकूफ़ कमीने और दुनिया से खाली हाथ चले जाने वाले लोग होते हैं। तो अल्लाह की रजा को जानना और मानना और उसके ऊपर अमल करना ही बड़ा जरूरी है। अच्छा सर, आपने चिकट छोले का जिक्र किया, यहाँ पर ये बताने चलो नाज़रीन को कि चिकट छोले किताब, इनकी सर की किताब ऐसी किताब है जिनको इन्होंने अपनी आवाज में रिकॉर्डिंग भी उसकी तमाम की है, और ये वाहिद मेरे ख्याल में किताब है जिसकी रिकॉर्डिंग अपनी आवाज में भी की गई है। और इनकी किताब में से मैं एक ये चीज कहूंगी कि पिछले दिनों कुछ इस तरह की चीजें हुई थी कि लोगों ने इनकी टेक्स्ट लेके पढ़े और नाम मेरा मेंशन नहीं किया, जो मेरा बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि हम तहरीर लिख देते हैं फेसबुक पे और लोग अपने नामों से चढ़ा देते हैं और हमें कहीं पे नजर आ जाती है तो बेइंतहा दुख होता है। मुख्तलिफ पेजेस में तहरीर हमारी होती है, आपकी वर्डिंग पढ़ी जा रही थी लेकिन मोहतरमा ने बताया नहीं कि ये किसकी किताब है। कैसा लगता है मुझे जब तो ऐसा बड़ी होता है? खुशी महसूस होती है जी, मैं इस बात का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा पैगाम आगे जा रहा है
وہ بے شک حجاب کے نام سے جا رہا ہے یا زاہد کے نام سے جا رہا ہے یا زید البکر کے نام سے جا رہا ہے. تو میں تو گزارش کروں گا چکر چھولے میرے سارے مضامین اپنے نام سے چھاپنے شروع کر دیں, فیس بک کے اوپر لکھیں, لیکن پیغام کو آگے پہنچاتے رہیں. اچھی بات کا پرچار بڑا ضروری ہے. ہاں آپ اگر بعض ظرف ہیں اور تو آپ ضرور نام لے دیجئے میرا یا میری کتاب کا, اور اگر آپ نہیں لیتے تو پھر دعا ہے, دعا فقیر کی ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. سر اپنی کتاب میں سے کچھ اچھا سا ہمیں عنایت کرے نا, کچھ اچھا سا کوئی اس میں سے پیغام یا کوئی ایسی چیز ہمارے ناظرین جو آپ کو سننا چاہتے ہیں, بہت اس میں ہیں. دیکھیں جی چکر چولے تو آؤٹ آف سٹاک ہے اس وقت, اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج میں اپنی بیوی سے پوچھ رہا تھا میرے لیے بھی کوئی کاپی نہیں بچی, اور وہ چھپ کے آئے گی. ہاں جی وہ چھپ کے آئے گی اگلے مہینے, تو مجھے بہت تحفہ زیادہ ملے گا. ڈیمانڈ ہوئی ہے اس کی. جی بالکل ملے گا آپ کو, بالکل تحفہ ملے گا جی. تو وہ انشاءاللہ تعالی ابھی چکر چولے میں سے تو مجھے میرے پاس سنانے کے لیے تو اس لیے کچھ نہیں ہے کہ میرے پاس کتاب ہی نہیں ہے, لیکن میں چکر چھولے کے حوالے سے یہ ضرور بتاؤں گا کہ چکر چھولے نفس کی نفی کی اقسام بتائے بغیر آپ کو ثقیل الفاظ میں یا کسی بہت سنجیدہ گفتگو میں لائے بغیر چھوٹے چھوٹے واقعات سے آپ کے اندر انسانوں کے لیے محبت, ہمدردی, معافی, درگزر اور خوشی پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے میری. اور یہ وہ کتاب ہے جو اپنے ملک کو, میں اپنے وطن کے لیے, نیشن بلڈنگ کے لیے, انسانوں کے لیے اس سے بڑا کام کبھی نہیں کر سکوں گا. بالکل. ایک کمنٹ آیا ہوا ہے, میں دیکھ رہی تھی کہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام ہے عامر صاحب ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ کیا آج کے دور میں بھی ایسی محبتیں ملتی ہیں خالص؟ تو اس کا جواب آپ پہلے دے چکے ہیں کہ اسی دور میں ہی یہ محبتیں ہیں جو آپ نے ذکر کی ہیں, صرف یہ کہ ان کو نمایاں نہیں کیا جاتا, بتایا نہیں جاتا. ہم بری بات کو بہت جلدی پھیلاتے ہیں. ہم کہتے ہیں تمہیں پتہ لگا وہ راشدہ دوڑ گئی, وہ یار وہ فیس کڑیلا کے دوڑ گیا. وہ بھائی یہ تو آپ نے بتا دیا, لیکن آپ یہ بھی تو بتائیں کہ کس راشدہ نے اپنے شوہر کی کتنی اچھی خدمت کی. اب دیکھیں میں نے اپنی کتاب کے اندر چکر چولے میں داسی کے نام سے ایک مضمون لکھا ہے, اور وہ ٹریبیوٹ ہے جو میں نے اپنی بیوی کو دیا ہے کہ میری بیوی نے, میں بہت غریب آدمی تھا جب میری شادی, غریب تو میں آج بھی ہوں, امیر نہیں ہوں, لیکن اب یہ ہے کہ مجھے فاقہ نہیں کرنا پڑتا, مجھے ادھار نہیں مانگنا پڑتا. تو میری بیوی نے جس طرح میرے ساتھ گزارا کیا تو میں نے اپنی بیوی کو خراج تحسین پیش کیا. تو کل ایک بچی مجھے سعودی عرب سے کال کر کے کہہ رہی تھی کہ سر جی تسی اپنی بیگم نو کتاب چ ٹریبیوٹ دیتا ہے تے اتھے تے لوکی بڑیاں نو کٹ دینے تے گالاں کٹ دینے. تو میں نے کہا یار اللہ ان کا بھلا کرے, اللہ ان کو عقل دے جو اس طرح کرتے ہیں اور بیویوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. تو میں نے اپنی بیوی کو اس کی زندگی کے اندر اس کو ٹریبیوٹ اپنی پہلی کتاب میں لکھ دیا اس کے لیے. ماشاءاللہ. اور آپ اکثر اپنی بیگم کا ذکر کرتے رہتے ہیں اپنی تحریروں میں بھی, اپنی جو بھی آپ کی سیشنز ہوتے ہیں جب آپ لائیو یوٹیوب پہ بھی آپ کے جو ہوتے ہیں, تو بڑا اچھا لگتا ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواتین کی جو ہے وہ بہت زیادہ رسپیکٹ ملتا ہے. کہ اچھا واجد علی صاحب کہہ رہے ہیں افی صاحب اللہ آپ کو بے شمار خوشیوں کامیابیوں سے نوازے, آمین. واجد علی صاحب بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے پیاروں کو سلامت رکھے. عاصم میں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ افی صاحب کافی مثبت سوچ کے مالک انسان ہے, ماشاءاللہ. جی بہت شکریہ, یا اللہ سن لے. اور میں نے ان کو مدعو اسی لیے کیا ہے کیونکہ میں چاہتی تھی کہ جس سینیریو میں ہم چل رہے ہیں اس وقت, جو ایک اداسی کا, ایک ڈپریشن کا, ڈپریشن یہ وہ والا ڈپریشن نہیں ہے جس کے لیے ہمیں میڈیکیشن چاہیے ہوتی ہے, دوائیاں چاہیے ہوتی ہیں. سر کی ہی کہیں بھی بات کہتی ہوں کہ آج کے دور میں بابیں ختم ہو گئے ہیں, ہمیں کوئی حل کو سلجھانے والا نہیں ملتا, پریشانیاں بتانے والے بہت ملتے ہیں, پریشان کرنے والے بہت ملتے ہیں, سلجھانے والا نہیں ملتا, کوئی بتانے والا. تو ہم نے آج سر کو اسی لیے اپنے پروگرام میں شریک کیا کہ لوگوں کو کچھ اچھی بات بتانے والا بھی ملے. دیکھیں جاب میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, بڑی ہٹ بھی ہوئی رمضان میں, میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں. اشفاق صاحب کو نا پرویز مشرف نے بلایا, اور اس نے بلا کر کہا کہ
मुझे बताएं कि मैं इस कौम के लिए क्या करूं। जी तो अशफाक साहब ने परवेज मुशर्रफ से, सदर पाकिस्तान से कहा कि आप इस कौम को एक कंधा दे दें, किसी अपने सही का कंधा, किसी अपने का कंधा जिस पर ये सर रख के रो सके और दिल का हाल कह सके। सही तो दोस्तों को ये बताने की, समझने की जरूरत ये है कि हमें कंधा चाहिए, किसी अपने का कंधा। हमें कान चाहिए दिल का हाल सुनाने के लिए, कोई हमारी बात सुने। हमें कंधा दे बिल्कुल जिस पे हम सर रख के रो सकें। मैं तो हर वक्त हिजाब की बुराइयां, फला की बुराइयां, जैद की बुराइयां, बकर की बुराइयां, मैं तो हर वक्त लोगों की बुराइयां करता रहता हूँ। मैं लोगों को बुरा भला कहता रहता हूँ, उनकी टो में लगा रहता हूँ, उनकी ज़हनी कोफ्त का बाइस बनता हूँ। तो एग्जैक्टली ये वाला जो कंधा है, ये वाले जो कान है, जब तक ये मैसर रहते हैं तो मुआशरा बहुत अच्छी तरह चलता है। नहीं तो फिर हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास, साइकेट्रिस्ट को पैसे देते हैं 5,000, और वही दिल का हाल जो आपने अपनी सहेली को सुनाना था, या मेरे अपने दोस्त को सुनाना था, किसी अजीज व अकारिब को सुनाना था, वो मैं डॉक्टर को सुना के उससे दवाइयाँ लेके अकेला कमरे में आके तन्हाई में डिप्रेशन में फिर दवाइयाँ खा के सो जाता हूँ। तो हम बिल्कुल एक दूसरे के तबीब भी हैं। इंसान इंसान का तबीब है, इंसान इंसान का हबीब है, बिल्कुल। इंसान इंसान का तबीब है। मैं वो अभी वासिफ आपके अली, प्रोग्राम में जी सर बोले आप। मैं आपके प्रोग्राम में 4 बातें सिर्फ ऐसी कर जाऊं तो आपके जितने जाने वाले देख रहे हैं सारे उम्र भर मुझे गालियां देते रहेंगे। मुझे पता है जो बातें मैंने करनी है, और जी मुझे ये भी पता है कि मैं 4 वो वाली बातें कर जाऊं, ये सारी जिंदगी याद रखेंगे कि यार वो बंदा बड़ा चंगा है। तो आप मुझे बताएं कि वो बड़ा बंदा चंगा है या वो बंदा बड़ा मंदा है, हम क्या सुनना चाहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वासिफ अली, ये वाली बात। वासिफ साहब की बात मुझे याद आ गई आपकी बात से। वो फरमाते हैं कि जो आंख है ना, उसको सुकून तब मिलेगा जब वो किसी आंख को देखेगी। मैं कान को आपको सुकून तब मिलेगा जब वो किसी की आवाज सुनेगी। हाँ चेहरा चेहरे का मोहताज है। हाँ तो वही वाली बात है कि मोहताज है बेसिकली। देखे तो कोरोना वरोना देखे जो भी है, एक दूसरे से फासला दूर रखे, लेकिन छोड़ ना दे एक दूसरे को। मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं जी ਅਸੀਂ ਤੇ बड़ी नेकी करने हैं, अगला सानू ਧਰੋ कर जाता है। यार बात दरअसल ये है, हमारे बचपन में हमारे माँ बाप आप सबको सिखाते थे कि अगर कोई तुम्हें गाली दे तो तुम गाली मत देना उसको। वही फार्मूला जो आपके बड़ों ने आपको बताया था यहाँ अडॉप्ट कर लें। आप मेरे साथ नेकी कर रहे हैं, मैं आपके साथ बदी कर रहा हूँ, जी आप अपनी नेकी क्यों छोड़ते हैं? हाँ ये करें, आप मेरे साथ नेकी छोड़ के जैद के साथ बकर के साथ शुरू करते हैं, लेकिन नेकी क्यों छोड़ते हैं? मेरी वजह से अपना रास्ता क्यों बदलते हैं आप मुझे बताएं कि आप किसी 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 बिल्कुल आम के पेड़ को देखा कि वो चौसा उगाना बंद कर दे? हालांकि आजकल कोरोना है, कोरोना में भी वो उगा रहा है। जमीन ने जो है हुक्म रब्बी को ऐसा माना है कि अल्लाह ताला ने उसको कहा था तेरा काम है गंदम देनी है, अजनास देनी है, वो आज तक अल्लाह के हुक्म पे लगी हुई है। अल्लाह ताला ने हवाओं को हुक्म दिया था कि तुमने मेरे बंदों हाँ को जी महसूस करना है, तुमने चलना है। बारिशों को, बादलों को हुक्म दिया था कि तुमने बरसना है। सूरज चांद तारे को हुक्म दिया कि तुमने, तुम्हारी बारी बांधी गई कि तुमने आना। अल्लाह ने एक दफा हुक्म दिया था उनको, सिर्फ एक दफा, और आज तक उन्होंने अल्लाह के हुक्म की सही नाफरमानी नहीं की। ये कमबख्त इफ्तिखार इफ़ी है जो रोज अल्लाह के हुक्म की बिल्कुल नाफरमानी बिल्कुल करता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इंसान जो है वो फितरत से बगावत करके, लेकिन बाकी तमाम चीजें जो हैं सुरंद परिंद तक की जो है वो अल्लाह ताला की फितरत से बागी नहीं हुए हैं, वो वैसे ही हैं, वो फितरत के मुताबिक चल रहे हैं। तो कहने का सिर्फ मतलब मेरा ये था कि हमें किसी की सर वजह से अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी, किसी के बुरा भला कहने की वजह से या किसी के बुरे रवैये की वजह से हमने अपना अच्छा रवैया नहीं छोड़ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर कोई और हमें मोहब्बत नहीं दे सकता, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो आप तो मोहब्बत दे सकते हैं, आप क्यों देना छोड़ दें। बिल्कुल दुरुस्त कहा, बिल्कुल लोग अक्सर ये माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लोग बात। अक्सर ये सर कहते हैं आखिर में लोग अक्सर ये कहते हैं जी मुझे मोहब्बत नहीं मिली। मैं कहता हूँ यार मोहब्बत देने वाले बन जाए। वो कहता मुझे सहारा नहीं मिला। मैं कहता हूँ आप सहारा देने वाले बन जाए। तो चलो किसी को तो सहारा मिल क्या जाएगा। कहने, तो अगर अच्छा दोस्त ना मिले तो खुद अच्छे दोस्त बन जाना चाहिए। खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत। अच्छा सर, आखिर में देखिए घंटा गुजर गया, पता भी नहीं चला।
اب آپ نے یوں کرنا ہے کہ اس پروگرام کے آخر میں تاکہ میرے لیے زندگی بھر کے لیے ایک آٹوگراف، میں آپ کو دوبارہ بھی زحمت دوں گی انشاءاللہ کبھی دوبارہ جب تھوڑا سا چل ذرا ہو جائے گی نا، ریفائن ہو جائیں گے تو پھر اچھا جی 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 تو آپ نے ایک آٹوگراف دینا ہے مجھے حجاب گل کے بارے میں. شروع میں آپ کی رائے کچھ اور ہوگی، اب تھوڑی سی کچھ اور چینج ہو گئی ہوگی، تھوڑی سی رائے دیجیے گا اور آٹوگراف سمجھ کے ہم اس کو دل سے لگا کے رکھیں گے. جی میں حجاب کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے سب سے بڑی خوشی تو اس بات پہ ہوئی کہ حجاب نے ایک بہت ماہرانہ کام یہ کیا کہ اگر اس نے افتخار افی کو بلایا ہے تو وہ افتخار افی کے بارے میں جانتی ہے تو بلایا ہے، اور ایک اچھے ہوسٹ، ایک اچھی کمپیئر کا یہ اینکر کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جس مہمان کو بلا رہی ہے اس کے بارے میں خود سے اسٹڈی کر کے رکھے، بجائے اس کی کہ سر السلام علیکم، سر آپ کرتے کیا ہیں؟ سوری میں ٹی وی نہیں دیکھتی، مجھے بتا دیجیے گا. یہ سب سے اچھی بات ہے آپ کی جو آپ کو ایگزیکٹلی. بہت بہت آگے لے کے جائے گی. دوسری بات جو مجھے بہت حجاب شکریہ. کی لگی، حجاب کے بارے میں جو میری پہلے دن رائے تھی وہی آج رائے ہے. میں نے آج دیکھا، آج آپ کو بات میری میسیجنگ پہ آپ سے ہو رہی تھی یا فون پہ ہو رہی تھی، تو حجاب جس بانو آپا کہتی ہیں کہ جب انسان قلم اٹھا لیتا ہے نا اور جرت کر لیتا ہے تو اللہ اس کو لکھنا بھی سکھا دیتا ہے. تو حجاب نے اگر یہ والا سٹیپ لے لیا نا تو حجاب کو اللہ تعالیٰ پاکستان کی بہت بڑی کمپیئر بھی بنا دے گا، بہت بڑی ہوسٹ بھی بنا دے گا. تو مجھے آپ کا رویہ، آپ کی گفتگو اور انشاءاللہ آپ کا العزیز. انداز بہت اچھا لگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے خوش اور خرم رکھے اور آپ کے اندر اسی طرح انرجی رہے اور آپ زندگی سے اور انسانوں سے اسی طرح پیار کرتی ہیں جیسے آج کرتی ہیں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. میں آپ کو سر کے بارے میں سر کے سامنے ایک بات کہوں گی کہ جب میں نے ان سے رابطہ کیا میں بہت ڈری ہوئی تھی، میری فیوریٹ شخصیت، اور میں بہت ان کو سنتی ہوں، اور میں نے ڈرتے ڈرتے میسج کیا کہ سر جو ہے وہ پتہ نہیں ٹائم دیں گے کہ نہیں دیں گے. ماشاء اللہ سے فوراً اپلائی کیا اور کوئی ایک بار ماتھے پہ بل نہیں لایا، کوئی ایک بار مجھے فیل نہیں ہوا، حالانکہ میں ہر لمحے ڈرتی رہی کہ ایک بڑا انسان ہے اور اس کے سامنے مطلب پروگرام کرنا، اور فرسٹ پروگرام بتا بھی چکی تھی فرسٹ پروگرام میں، تو میں بہت ڈری ہوئی تھی. اور انہوں نے لیکن مجھے ایک لمحے کے لیے بھی ایسا احساس نہیں ہونے دیا کہ مجھے لگے کہ یہ بندہ بھی نخرے کر رہا ہے، تو مجھے بہت اچھا لگا. بہت سی محبتیں آپ کے لیے میری طرف سے، میرے تمام فرینڈس فالوورز جو آپ کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ آپ کو ملاقات کریں گے. آپ سب کی طرف سے بہت شکریہ. بہت اپنی شکریہ. دعاؤں آخر میں مجھے ضرور میں یاد رکھیے گا. ایک بات کرنا چاہوں گا، جی سر. کیونکہ میری کوئی بھی بات میرے بابا جی کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی. بابا جی اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ جے پینڈا لمبا کٹنا ہوئے تے موڈیاں تے قدورتاں تے نفرتاں دے بوجھ چک کے نہیں ٹوری دا. اگر آپ نے لمبا سفر طے کرنا ہو تو کندھوں پر نفرتوں اور قدورتوں کے بوجھ اٹھا کر نہیں چلنا چاہیے، اس سے انسان تھک جاتا ہے اور منزل پہ بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ بابا جی کی بات. اور حجاب سے میں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ سر آپ میرا پہلا انٹرویو کروا دیں، میں آپ کی بہت تعریف کروں گی، لیکن جتنی میں نے کہی تھی اس نے اس سے زیادہ کر دی ہے، میں اس قابل نہیں ہوں. دوبارہ بولیے. میں نے کہا جتنا آپ کی میری طے ہوئی تھی نا کہ آپ میری اتنی تعریف کریں گے، آپ نے اس سے بہت زیادہ کر دی ہے، یہ کہہ رہا ہوں میں. نہیں نہیں نہیں، کوئی طے نہیں ہوا تھا. آپ اتنے اچھے انسان ہیں اور آپ کی مسکراہٹ اتنی خوبصورت ہے. یہ سارا جو پروگرام تھوڑا سا ہم نے شروع میں تھوڑا ہمارا گڑبڑ ہو گیا، تو میں نے بڑا سوچا ہوا تھا کہ میں نے یہ کہنا ہے کہ ایک ایسا انسان جو بہت بہت صدقہ کرتا ہے، کیونکہ مسکراہٹ صدقہ ہے نا، جی تو بالکل. بہت مسکراتے ہیں اور بہت مسکرا کے ملتے ہیں اور بے شمار صدقہ کرتے ہیں، اور ڈھیر صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا رہے اور لوگ جو ہے وہ فیضیاب ہوتے رہیں. اچھا سر، یہاں اس پروگرام میں آپ سے ایک بات اور ڈن کروانی ہے. خلیل الرحمان قمر صاحب آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں اور جی ہم بے ان کے شک. بڑے آپ کو پتا فین بن چکے ہیں ڈرامے کے بعد. اچھا اس پروگرام میں آپ مجھے چھوٹا سا وعدہ کریں کہ جب ہم تھوڑے سے صحیح ہو جائیں گے نا، تھوڑے سے ہمارا پروگرام بڑا ہو جائے گا، تو آپ نے ہمارا انٹرویو کروانا ان سے. جی میں وعدہ تو نہیں کرتا، پروگرام میں لیکن وعدہ کر لیں.
کوشش میں ضرور کروں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے خلیل بھائی میرے سے بہت محبت کرتے ہیں اور میری بات ٹالتے نہیں ہیں. اچھا, لیکن مجھے بہت دل ہے ان سے. میں جب وہ آئے ہوئے تھے اسلام آباد تو مجھے لیٹ پتا چلا, مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا کاش مجھے پہلے پتا چل جاتا. لیکن آپ نے میرا انٹرویو ضرور کروانا ہے, چاہے آدھے گھنٹے کا کرا دیجیے گا. جی میں کوشش کروں گا, جی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں سمجھ نہیں آ رہا, مجھے الفاظ نہیں مل رہے کہ میں کیسے شکریہ ادا کروں. جی دوستوں, صحیح ہمارے بات ہے, درمیان اگر موجود یہاں تھی پر یہ کچھ پاکستان کھانے پینے کا انتظام ہوتا تو میں اپنے پوری دنیا کی بہت بڑی کمپیئر حجاب, اور حجاب کا نام, حجاب کا جتنا لیول ہے, اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائی تھی, اور ہم اس وعدے کے ساتھ ان سے رخصت لیں گے کہ حجاب آپ آئندہ بھی میرا انٹرویو کرنے ضرور آئیں گی. انشاءاللہ. سر آپ نے پروگرام کو شیئر کرنا ہے اپنے وال پہ, وعدہ. میں کر دوں وعدہ. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے ہم لیں گے اجازت سر, وعلیکم اور السلام. ناظرین سے ہم کریں گے بات تھوڑی سی. جی ہاں, تو ناظرین پہلا پروگرام تھا اور اتنی پیاری شخصیت کو ہم نے مدعو کیا, لیکن مجھ سے مسٹیک تو نہیں ہوئی تھی, لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیا مسئلہ ہوا تھا کہ ہمارا جو لائیو سیشن تھا وہ میرے فیس بک پہ جو ہے وہ لاک پہ لگا ہوا تھا. سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا. بہرحال پہلے 10 منٹ کا پروگرام جو ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ آن ایئر آپ کو کس طرح سے نظر آئے گا, تو کچھ چھوٹا موٹا جو بھی غلطی ہو گئی اس کو درگزر کیجیے گا, معاف کیجیے گا. بہت سے لوگوں کو ویڈیو چینج لگ رہی ہوگی, اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں آئی ہوں لیپ ٹاپ سے اور پہلے آپ نے مجھے دیکھے ہیں موبائل سے, تو بڑا فرق ہے اس کے کیمرے میں اور موبائل کے کیمرے میں. تو اس لیے آپ اداس نہ ہوئیے گا کہ یہ کیا ہو گیا راتوں رات. اچھا جی, انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ, نئے گیسٹ کے ساتھ, اور کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ. امید ہے آپ کو پروگرام اچھا لگا ہوگا, پسند آیا ہوگا, سب کی باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی. ہم نے کوشش کی ہے کہ لائٹ موڈ میں کچھ ایسی باتیں کی جائیں جس سے آپ بھی خوش ہو جائیں, میرا بھی دل خوش ہو جائے, اور کسی کو کوئی اچھی بات سننے کو مل جائے جو اس کی لائف کو بدل دے, یا اس کو کسی ڈپریشن کا جو بھی اس کو اداسی ہے اس سے نکلنے میں مدد مل سکے. جیسے ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور محبتیں بانٹنا, محبتیں بانٹے اور محبتیں وصول کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو محبتیں تقسیم کرنے والا بنائے. اپنے دعا میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ حافظ.